अस्सलाम वालेकुम। आप हैं मेरे साथ हमाद न्यूज़ एंड व्यूज़ पर। बात करेंगे दो अहम तरीन टॉपिक्स के हवाले से। एक कल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात हुए और उसमें आसम जहांगीर ग्रुप ने बड़ी बरतरी हासिल कर ली। एक इस पर बात करेंगे और इसके बाद अदालती मंजरनामा क्या होगा इस पर बात करेंगे। और एक इमरान खान से कल कुछ सहाफ़ी मिले थे जब वो एक अपने केस के सिलसिले में जज के सामने पेश हो रहे थे, तो कुछ सहाफ़ियों को वहाँ दाखिले की इजाज़त मिली थी। तो वह जो जो मालूमात मेरे हाथ आए हैं उस पर भी बात करेंगे, आपसे शेयर करेंगे। कल जो बार के इंतखाबात हुए, तो इंडिपेंडेंट ग्रुप जो आसमा जहांगीर ग्रुप कहलाया जाता है और जिसको वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अहसन भून एडवोकेट वो लोग लीड करते हैं, तो उनके कैंडिडेट रऊफ़ अता साहब ने तकरीबन तकरीबन हर अहम जगह पर कामयाबी हासिल कर ली, बल्कि खैबर पुख्तनख्वा में तो उन्होंने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल कर ली। और पेशावर, स्वात, बन्नू, डेरा इस्माइल खान और एबटाबाद तमाम पोलिंग स्टेशंस पर रऊफ़ अता साहब जीत गए आसमा जहांगीर ग्रुप के। दो जगहों पे, यानी बलूचिस्तान के वाहिद पोलिंग स्टेशन क्वेटा और कराची बार, यहाँ पर मुखालिफ उम्मीदवार जो थे मुनीर काकड़ साहब वो जीत गए, लेकिन उनका बुनियादी ताल्लुक भी इन्हीं बार से, तो ज़ाहिर असर रसूख भी होते हैं। लेकिन उसी सिंध में कराची बार में तो हामिद खान ग्रुप के कैंडिडेट जीत गए, लेकिन फिर सक्कर और हैदराबाद में फिर हार गए हैं और वहाँ पर आसम जहांगीर ग्रुप का उम्मीदवार जो था वो जीत गया है। इसी तरह इस्लामाबाद में भी जीत गए हैं, लेकिन बात अहम ये है, और फिर पंजाब में भी तकरीबन तकरीबन लेकिन बात यह है कि आने वाला मंजरनामा क्या होगा। यानी इससे एक बात तो वाज़ेह हो गई कि जो हुकूमत के हमायत याफ्ता वकला हैं, तो बार के इंतखाबात तो वो जीत गए हैं और उन्होंने अपनी अक्सरियत भी साबित कर दी है। इससे एक तासुर ये भी उभरा कि वकला ने 26वीं आईनी तरमीम को एक्सेप्ट भी कर लिया है और पार्लिमान की बालादस्ती को भी तस्लीम कर लिया है। जुडिशरी के हवाले से जो रिफॉर्म्स किए गए हैं उसको भी तस्लीम कर लिया है। तो अगले सिनेरियो में वकला की बड़ी तादाद जो है वो पार्लिमान के साथ खड़ी नज़र आ रही है। और जो अदालती सतह पर जो कुछ हो रहा है या हुआ है माजी में, तो उस पर अगर ऐसी सूरत हाल फिर से पैदा हुई या किसी जमात की हमायत दिखाई दी, तो फिर एक बड़ी रेजिस्टेंस वकला की तरफ से नज़र आएगी। पार्लिमान की हमायत में या आईनी तरामीम के हवाले से, रिफॉर्म्स के हवाले से इसको वकला की एक बड़ी तादाद की सपोर्ट हासिल होगी, जबकि मुखालिफ वकला की ताकत अब कदर कम है। तो कम अज़ कम चूँकि हामिद खान साहब का ताल्लुक़ पीटीआई से है, तो अब पीटीआई की निस्बत दूसरी तरफ वकला सतह पर ताकत का तवाज़ुन ज़्यादा है। गोया अब ये ख़तरा टल गया है हुकूमत के लिए कि वकला तहरीक उठेगी, क्योंकि वकला तहरीक तो तब उठती है जब हुकूमत मुखालिफ वकला अक्सरियत में हो। लेकिन यहाँ तो सूरत हाल मुख्तलिफ दिखाई दी। यहाँ पर तो आसम जहांगीर ग्रुप ने तकरीबन एक लैंड स्लाइड
وکٹری حاصل کر لی، اور اسی گروپ کے اعظم نذیر تارڑ صاحب وزیر قانون بھی ہیں، 26ویں ترمیم کے محرک بھی تھے اور اس کے لیے کافی سرگرم دکھائی دیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وکلاء کی ایک بڑی تعداد نے 26ویں ترمیم کی حمایت بھی کر لی، پارلیمنٹ کی بالادستی کی حمایت بھی کر لی، جوڈیشل ریفارمز کی حمایت بھی کر لی، اور آنے والے دنوں میں وکلاء سطح پر کوئی بڑی پروٹیسٹ دکھائی نہیں دیتی، اور اگر ہو بھی تو اس کے کامیابی کے امکانات بہت کم ہوں گے. تو کم از کم حکومت کے لیے اس سطح پر یہ خوشخبری ہے کہ وکلاء کی ایک بڑی تعداد ان کے حمایت یافتہ لوگ جو ہیں وہ منتخب ہوئے ہیں. دوسری بات کرتے ہیں، عمران خان سے کل کچھ صحافی ملے. جب وہ جج صاحب کے سامنے پیش ہو رہے تھے تو کچھ گفتگو ہوئی ہے، گو کہ وہ زیادہ تر آف دا ریکارڈ، گو کہ بعد میں وہ سوشل میڈیا پر اس کے کچھ، لیکن جو اپنے سورسز سے ہماری بات ہوئی تو خان صاحب کے حوالے سے پوچھا تو ایک پچھلے دنوں جب 5 پی ٹی آئی رہنما، جن میں ہاں وہ بھی تھے، سنی اتحاد کونسل کے سربراہ حامد رضا صاحب بھی تھے، وہ بھی تھے، اور ان کے ساتھ اسد کیسر، بیرسٹر علی ظفر، سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر، یہ لوگ بھی تھے اور یہ ملے تھے. تو ان 5 لوگوں میں سے ایک بندے سے میری بات ہوئی تھی، اور اسی دن، اور میں نے پوچھا تھا کہ خان صاحب کی صحت یا اس پہ کوئی فرق پڑا ہے، مشکلات ہیں یہ، تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے کافی لمبی داڑھی رکھ لی ہے. لیکن آج تو عجیب حیرت کا پہلو تھا. میں نے کہا کہ خان صاحب کی داڑھی اور وہ تو اب متشرح نظر آ رہے ہیں. کہتے نہیں پھر سے کلین شیو کر لیا ہے. بہرحال یہ ان کی مرضی ہے، اس پہ ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن ان کے رویے کے حوالے سے کہ ان کا جو ایگریشن تھا، جو جارحانہ پن تھا، وہ مزید بڑھ گیا ہے. کہتے ہیں کہ ان کی صحت تو ٹھیک ہے، فٹ ہیں بہت، لیکن معلومات یہ ہے کہ ذہنی حوالے سے توازن اسی طرح نہیں ہے. بہرحال محتاط گفتگو کرتے ہیں، بہت زیادہ جارحانہ پن ہے ان کے رویے میں، اور کہا کہ میری بہنوں پر بارود ڈال دیا گیا. وہ دہشت گردی کا دفعہ لگایا گیا تھا نا، کہ اس پر بارود ڈال دیا گیا تھا کہ یہ پارلیمنٹ کو اڑانے آ رہی ہے. اور یہ بھی کہا کہ میری اہلیہ سے آخری 2 ہفتے میں 3 ہفتے میں میری ملاقات بھی نہیں ہوئی، جب وہ یہاں سے نکلی تو بھی میری ملاقات نہیں کرائی گئی، اور وہ پشاور اس لیے گئی کہ وہ لاہور جاتی تو وہاں پہ پہلے بھی دروازے توڑے گئے تھے، اب بھی. لیکن خان صاحب آپ بھی تو یہ کرتے رہے نا، تو جب آپ خود کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہوتا ہے. آپ کے دور میں مریم نواز کے ہوٹل کا کمرہ توڑا گیا تھا، تو کیا آپ مریم نواز کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے؟ وہ جو رینجرز نے جو کچھ کیا تھا تو آپ کو کھڑا ہونا چاہیے تھا نا. لیکن آپ سیاسی قوتوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تھے. البتہ آپ پرویز مشرف کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. جب جسٹس وقار سیٹھ نے ان کو پھانسی کی سزا سنائی تو آپ نے جسٹس وقار سیٹھ کو داد دینے کی بجائے انہیں پاگل آدمی کہا تھا، اور آپ پرویز مشرف کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. تو آج آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. ہم تو اس کی بھی حمایت نہیں کرتے، آپ کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور سیاسی قوتوں کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب اقتدار آپ کے ہاتھ آتا ہے تو پھر آپ آمرانہ قوتوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، اور جب اقتدار آپ کے ساتھ نہیں ہوتا. اچھا، خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ 26ویں ترمیم کی حمایت جس نے کی تو اس نے پاکستان سے غداری کی. تو وہی ترمیم تو پارلیمنٹ نے پاس کی ہے، وہ تو کوئی باہر ملک سے کوئی نہیں آیا تھا، وہ تو اسی پارلیمان نے، اسی منتخب پارلیمان نے، سینٹ اور قومی اسمبلی نے اس کو پاس کیا تھا.
تو اس میں غداری کہاں سے آ گئی؟ یعنی آپ ابھی تک غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں، لیکن اس کی حمایت کرنے والے اور یہ بل پاس کرنے والے مولانا فضل الرحمان بھی اس میں تھے۔ تو خان صاحب گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سب غدار ہیں، اور اگر وہ ان کو غدار ڈکلیئر کر رہے ہیں تو پھر انہی دنوں آپ کی پارٹی کے لوگ جو اہم رہنما تھے، اسد کیسر، بیرسٹر گوہر، یہ سب لوگ صبح شام مولانا کے گھر آتے جاتے رہے۔ اسد کیسر نے مولانا کو اپنے گھر بھی انوائٹ کیا تھا کھانے پہ، اور مولانا کے پیچھے کھڑے رہے، جو مولانا کہتا تھا یہ لوگ کرتے رہے۔ پھر آپ سے جب ملاقات ہوئی تو مولانا کا پیغام بھی پہنچا دیا گیا۔ تو گویا آپ اسی مولانا کو اب غداری کا سرٹیفکیٹ دے رہے، چلو دوسروں کو دے رہے ہیں، حکومت کو، لیکن مولانا کے حوالے سے تو آپ نے تمام مذاکرات کی نفی کر دی کہ وہ تو غدار ہیں، انہوں نے 26ویں ترمیم کی حمایت کی ہے بقول آپ کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا کے کارکن جو ہیں یا جو ان کے جماعت کے رہنما ہیں وہ کافی جان دیدہ لوگ ہیں، وہ اس پر برہم تھے، اس پر ناراض تھے، اور بار بار کہہ رہے تھے مولانا سے کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات نہ کریں، باقی کسی بھی جماعت کے ساتھ کرے تو کرے، لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ ہم مذاکرات کی حمایت نہیں کرتے۔ اور ان کی جماعت کے مجلس عاملہ کا اجلاس جب ہوا تھا تو وہاں بھی بہت جارحانہ تقریریں کی تھی لوگوں نے، جب مولانا اس سے پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے۔ تو اب عمران خان کہتے ہیں کہ جس نے 26ویں ترمیم کی حمایت کی تو وہ غدار ہے، لیکن اسی 26ویں ترمیم کے لیے تو آپ کی پارٹی مذاکرات کر رہی تھی مولانا کے ساتھ، اور مسلسل مذاکرات میں انگیج رہی، لیکن حقائق تو کچھ اور بھی ہیں۔ آپ کی پارٹی نے بائیکاٹ کیا اور اس کو پاس ہونے دیا، لیکن کیا آپ کی پارٹی کے ایک اہم ترین رہنما نے حکومت کو یہ پیغام نہیں دیا تھا کہ ہم بائیکاٹ کر جائیں گے، آپ 26ویں ترمیم کو پاس کر لیں، ہمارا بیانیہ بھی بچ جائے گا اور آپ کا کام بھی ہو جائے گا؟ تو پس پردہ تو آپ یہ کچھ کرتے ہیں، اور وہ آپ کی مرضی کے بغیر یہ کر کیسے سکتا تھا؟ اب جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوگا تو اس میں آپ کے پارٹی کے ایک سینیٹر اور ایک ایم این اے بھی ہوں گے، تو وہ جوڈیشل کونسل تو اسی 26ویں ترمیم کی وجہ سے بنا ہے، تو پھر وہاں بھی آپ کو پھر آپ بائیکاٹ کریں گے؟ اگر آپ بائیکاٹ کریں گے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ بائیکاٹ نہیں کریں گے اور اس میں آپ کے لوگ بیٹھیں گے تو پھر وہ غدار ہوں گے، کیونکہ وہ تو 26ویں ترمیم پر بنا ہے جوڈیشل کونسل، جس میں جو لوگ شامل ہیں، جس میں اپوزیشن کا ایک سینیٹر ہے کہ میں نے ہے، حکومت کی طرف سے بھی ہے، جس میں ججز بھی ہیں، جس میں اٹارنی جنرل بھی ہے، جس میں وزیر قانون بھی ہے، جس میں اقلیتی بھی ہے، بار کونسل کا نمائندہ بھی ہے۔ تو اگر اس میں آپ کی جماعت کے لوگ آئیں گے اور اس میں بیٹھیں گے تو پھر کیا ان کو بھی ہم غدار کہیں گے؟ یہ غدار کا تماشا خان صاحب اب ختم کر دیں، کیونکہ اس سے کوئی اچھا تاثر نہیں جاتا۔ یقیناً آپ کے ساتھ ایک مقبولیت ہے۔ اچھا، پوچھا کہ خان صاحب نے اور کیا گفتگو کی، کیا انہوں نے پارلیمان کی بالادستی کے حوالے سے گفتگو کی؟ جواب ملا نہیں کی۔ میں نے کہا دہشت گردی کے حوالے سے گفتگو نہیں کی، آئین و قانون کی سربلندی کے حوالے سے نہیں کی۔ خیبر پختونخوا میں بدترین کرپشن اور تاریخ کی سب سے بیڈ گورننس، یعنی ایک کارخانے میں آگ لگی اور وہ 3 دن تک وہ آگ جلتی رہی، اس کو نہیں بجھایا جا سکا، پوری صوبائی حکومت پسپا ہو گئی، ایک کارخانے کا آگ تک نہیں بجھا سکے۔ تو اس پر کوئی بات کی؟ کہتے اس پر نہیں کی۔ یہ کہا کہ میری بہنوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، میری وائف کے ساتھ زیادتی ہوئی، میرے ساتھ زیادتی ہوئی، مجھے شام کے بعد بتی بند کر دی جاتی ہے اور مجھے
پلیٹ میں کھانا دھکیل کر دیا جاتا ہے اور میں اندھیرے میں بیٹھا رہتا ہوں، اور میری بجلی بند ہے، مجھے اخبار نہیں دیا جاتا، میرا کھانا خراب ہے، میرا یہ ہے، میرا میرا میرا، اور کوئی بات نہیں کی پختونخوا حکومت کی بدترین ناکامیوں کے حوالے سے، بیڈ گورننس کے حوالے سے، تاریخ کی سب سے بڑی ہونے والی کرپشن کے حوالے سے اس پر کوئی بات نہیں کی۔ باتیں کی تو وہ اپنے حوالے سے کی، اپنی اہلیہ کے حوالے سے کی، اپنی بہنوں کے حوالے سے کی۔ نہیں ہونی چاہیے یہ زیادتی، لیکن یہ اس سے کئی گنا بڑی زیادتی دوسرے سیاستدانوں کے ساتھ ہوئی تھی، اور اس میں آپ برابر کے حصہ دار تھے، بلکہ آپ کھل کر کہتے تھے۔ سیاستدان تو چھوڑے، آپ نے تو ججز، پولیس افسروں اور سول سرونٹس اور کسی کو نہیں چھوڑا، صحافیوں تک کو نہیں چھوڑا، نام لے لے کر کہا کہ ان کو تنگ کرے، ان کا جینا حرام کر دے، آپ لوگ آپ کو چھتر ماریں گے، آپ کے بچوں کو اسکول میں لوگ تنگ کریں گے، آپ تو یہ بیانیاں چلاتے رہے اپنے مخالفین کے خلاف۔ لیکن آج بھی اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ہم اس زیادتی کی حمایت نہیں کریں گے۔ بہت شکریہ، میرے ساتھ رہیے۔